अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही आइटन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, नए साल के पहले हफ्ते का आगाज़ हुआ है और यकीनन कल का रोज़ आपने एक अच्छे अंदाज से गुजारा होगा, एनर्जी के साथ गुजारा होगा और आपने भरपूर इंजॉय किया होगा। आज सुबह जब हम ऑफिस के लिए आए थे तो मुल्तान का मौसम काफ़ी खुशगवार लग रहा था, हल्के बादल थे और लग रहा था कि आज शायद रिमझिम हो और उसके बाद मुल्तान में एक सर्दी का बाकायदा आगाज हो। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा कि मुल्तान में उस तरह की सर्दी आ पाएगी जिस तरह हम बाकी शहरों में सुन पाएंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कि हम रोजाना मुल्तान के मौसम की बात करते हैं, उसके अलावा हम सर्दी की बात करते हैं। दिसंबर की हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। अब एक नया साल शुरू हो गया और नए साल में किस तरह से ये साल गुजरेगा हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी और उसके साथ साथ अब हर कोई ना प्लानिंग कर रहा है कि यार हमने किस तरह से इस साल को लेके चलना है। अब जिस तरह नए हफ्ते का आगाज़ हुआ तो कल सबके पास एक सोचने का टाइम था और कुछ लोग प्लानिंग, मेरे दोस्तों की बात करूं तो वो प्लानिंग कर रहे थे कि यार इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, टूर पे जाना है, दोस्तों को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है। और कोई शादियों का सोच रहा था और उसके साथ साथ कोई जॉब के हवाले से, कोई कारोबार के हवाले से। तो बात यह है कि जैसे ही अब नए साल का आगाज़ हुआ तो आप लाजमी अपना जो प्लान है उसे तरतीब दें ताकि उसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट होती है, उसके साथ साथ जो आप प्लान बनाते हैं, प्लान ए बी सी आपके पास होने चाहिए। आप बगैर किसी फोकस के, बगैर किसी गोल के आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपना गोल हासिल कर सकेंगे। कम से कम शॉर्ट गोल बनाएं, उनको अचीव करें, उसके बाद एक नया गोल सेट करें, उसकी तरफ जाएं और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए आपको और स्पेशली नौजवानों को, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का 65% हमारे नौजवान है। साउथ पंजाब में अगर हम नौजवानों की बात करें तो भरपूर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को यूज़ करना है, उसको पॉलिश करना है हमने और उसके बाद उसको मार्केट में लेके आना है, तभी जाकर उसके फ़वाइद हम सबको मिल सकते हैं। अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा कि हम बगैर किसी गोल के, बगैर मेहनत के, बगैर मुश्किलात को अबूर करते हुए अगर कुछ करेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि मुश्किलात को अबूर करना होता है। रुकावटें आती हैं आपके सामने, उन रुकावटों को अबूर करके मंजिल की तरफ जाना मेन मकसद होता है। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, हम आपको आपके मेहमानों, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। आज जिस तरह आपने सुबह देखा होगा कि मैं मोटिवेशन की काफ़ी बातें कर रहा हूँ और उसके अलावा अपने गोल सेट करने के हवाले से, टारगेट अचीव करने के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, इन सारी बातों में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, IT ट्रेनर हैं, उसके अलावा बिहेवियर सेंस पे बात करते हैं, जो हमारे रवैये हैं, हमारे रवैयों पर किस तरह से चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, वो किस तरह से चेंज होते हैं। हम बाज़ का देखते हैं कि उसने मुझे एक बात की और मेरा मूड ख़राब हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे रवैये इतने वीक होते हैं कि किसी की एक बात पर हम फौरी गुस्से में आ जाते हैं? क्या हमारे रवैये इतने वीक होते हैं कि हम फौरी तौर पर ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसके बाद ऐसे नताइज सामने आते हैं जो कि काफ़ी अजीब होते हैं? तो आज रवैयों के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह से उन पे इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों में बात करेंगे। हमारे जैसे पहले मेहमान मौजूद है वकास तैयब साहब। वकास, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने भी नए साल के गोल तरतीब दे दिए होंगे? मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता, नए साल के गोल्स तरतीब देने पे, क्योंकि अगर आपका एक लंबा प्लान हो, लंबे गोल्स आपने पहले से सेट किए हों, तो ये साल का बदलना आपके लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि कुरान में जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया दिन और रात का आना जाना निशानियां हैं मगर अक्ल वालों के लिए, तो असल में ये साल को और किसी भी वक्त को, महीनों को, हफ्तों को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने, मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या प्लान बनाना चाहिए या शुरू से ही एक गोल सेट होना चाहिए। दिन गुजरता है, रात गुजरती है, लेकिन मेन टारगेट है हमारा, जो मेन गोल है उसको टारगेट हासिल करना है। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, बांसुरी नवाज़ हैं, काफ़ी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और साउथ पंजाब में काफ़ी बड़ा नाम है और इसके हवाले से बहुत खूबसूरत धुनें बिखेरते हैं अपनी बांसुरी के ज़रिए। आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे और सुबह एक अच्छा म्यूज़िक हो जाए, अच्छी बांसुरी के ज़रिए खूबसूरत, जो हम कहते हैं कि वो कोयल की आवाज़, मीना की आवाज़ से ताबीर करते हैं, तो वो हम आपको सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मुनीर हुसैन कादिर साहब। मुनीर साहब, आपको खुशामदीद
صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ بالکل ماشاءاللہ. ہم آپ کا میں پہلے جب آفس میں انٹر ہوا تو آپ جب بانسری کے ذریعے وہ سارا کچھ کر رہے تھے تو کافی اچھا لگا. یہ سارا دن پریکٹس چلتی رہتی ہے؟ نہیں بچپن میں تو ہوتی تھی. اب ٹھیک ہے. آپ مطلب کہ کافی گریپ ہو گئے، کمانڈ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ضرورت نہیں ہے. ہم ناظرین آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے. اور اچھا موسیقی جو ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے روح کی غذا ہوتی ہے، اور اگر ہم اچھا میوزک سنیں اور اس کے بعد یقیناً ہمارا موڈ کافی فریش ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ گانے سنتے ہیں تو زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. اعتدال کا اسلام بھی حکم دیتا ہے. جب تک ہم اعتدال کا، میانہ روی کا دامن تھامے رکھیں گے تب تک ہماری چیزیں بہتر رہیں گی. وہ کہتے ہیں یہ سب جس طرح ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، میانہ روی کی بات کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اعتدال والا جو فیکٹر ہے اس کو یا تو ہم کھو بیٹھے ہیں، اس پہ یا تو ہمارا فوکس نہیں ہے. اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، پہلے ذرا وہاں چلتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میسج یہ ہے ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ ملک پڑھ لیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی سورۃ ملک قبر میں انسان کے پاس آئے گی اور کہے گی ٹینشن نہ لے، تو مجھے پڑھتا تھا، آج میں تیری حفاظت کروں گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جی یہ چاہتا ہے ہر مومن کے دل کے اندر سورۃ ملک ہونی چاہیے، اسے یاد ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں سورۃ ملک خود بھی یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرواؤ. انشاءاللہ قبر میں ہمارے نجات کا سبب یہ سورۃ ملک بنے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو قرآن پاک میں ہمیں زندگی گزارنے کا پیغام دیا گیا ہے تاکہ وہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں. ہم مہمانوں کی جانب آئیں گے. وہ کہا تھا یہ سب ہم بات کر رہے تھے اپنے رویوں کے بارے میں. اعتدال کا فیکٹر اگر ہم بات کریں تو بعض جگہوں پہ کافی کم دکھائی دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس چیز میں جاتے ہیں یا تو بالکل اس کو سیریس نہیں لیتے، اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اسی میں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اس طرح کے رویے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اعتدال کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں، معاشرے میں اعتدال آپ کو بہت کم ملے گا، بہت کم. مثلا اسٹوڈیو کی ہی ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک اینڈ کے اوپر یہاں پہ روشنی ہمارے اینڈ پہ زیادہ ہے، دوسرے اینڈ پہ کم روشنی ہے. تو یہاں پہ ہم دو انتہاؤں پہ، دو ایکسٹریمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انسانی رویہ یہ ہے کہ وہ کم روشنی سے زیادہ روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح معاشرے میں ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، لگژریز بڑھ رہی ہیں، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ہر چیز جو ہے اس میں اس کی قیمتوں میں اور لگژری میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. اب جب آپ دوسری ایسی چیز کو دیکھیں گے، کوئی شخص اچھا لائف سٹائل اختیار کیا ہوا ہے، آٹومیٹکلی آپ اس طرف جانا چاہیں گے. تو آپ کے لیے اس کے بعد اس رویے کے اندر اپنا اعتدال برقرار رکھنا
جو اصل میں آپ کو انصاف پسند بناتا ہے بالکل وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور انسان بنیادی طور پہ انصاف پسند واقعہ نہیں ہوا, وہ صرف ہوا ہے دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں. کہ میں اگر آپ کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں آپ کے لیے انصاف چاہوں گا, اپنے لیے اپنے لیے بھول جاؤں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا زیادہ روشنی کے اندر آپ آ گئے, تو بہت سے لوگ یہ جانے بغیر آتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنے کے کنسیکوینسز کیا ہیں, یہاں پہ بیٹھنے کے اثرات کیا, نقصانات کیا ہیں. ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, اور جب وہ نقصانات آنے شروع ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں, اور تب ان کے پاس کوئی راستہ اس وقت نہیں ہوتا. اب دیکھیں زیادہ روشنی اگین, پھر انہیں اور کہیں پہ زیادہ روشنی نظر آتی ہے اور وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے پھر اگین نقصانات ہیں. اور اس طرح سے انسان ایک جگہ پہ موجود نہ رہتے ہوئے کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتا. ہم سنتے ہیں اکثر بزرگوں سے, اپنے والدین سے, کہ وقت چیزیں سکھا دیتا ہے. سمجھداری کیا ہے؟ کیا ہم نے وقت کے ہاتھوں سارا کچھ سیکھنا ہے, یا خود سے پہلے اپنے بزرگوں سے, اپنے والدین سے, یا ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, متاثر ہو کے سیکھنا ہے یا پہلے سیکھنا ہے ہم نے؟ اس پہ ہمیں کیسے دیکھیں, اگر تو وقت کی آپ بات کریں نا, تو وقت کی ایک ڈیفینیشن جو فزکس میں بتائی جاتی ہے, جس کو سمپلیفائی اگر کریں تو وہ یہ ہے کہ وقت ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں ہم ہونے والے واقعات کو میئر کرتے ہیں, ان کو ناپ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر اب اس وقت یہ بات میں نے کی ہے تو یہ ماضی میں چلی گئی, اور یہ اب وقت کا پیمانہ بن گیا ہے کہ اتنی دیر کے لیے میں نے بات کی اور یہ ایک تجربہ تھا, آپ اس میں سے گزر چکے ہیں. تو جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ وقت سکھا دیتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ ہو چکا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اور اب آپ جو پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, اور اگر آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, تو اب وہ ہو چکا ہے, اور اب آپ کو اس کا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں جیسے لکھا ہوا ہے نا کہ لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اس سے اگلی آیت کا ترجمہ ہے, اور وہ دیکھ لے گا جن پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ جو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, چاہے وہ جس انداز میں بھی ہے, لیکن ریزلٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اور ناظرین, اس حوالے سے ہم بار بار ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ اعتدال کا جو دامن ہے وہ تھامے رکھیں, کیونکہ ہم بعض اوقات جو آج کل ہم مختلف باتیں سنتے ہیں, ڈپریشن کی سنتے ہیں, اینزائٹی کی باتیں سنتے ہیں, اور رویوں میں تبدیلی کی بات سنتے ہیں, تو وہ مین چیز یہ ہے کہ ہم اعتدال کو بھول چکے ہیں. اعتدال کو اپنانا ہوگا. اس سے کافی زیادہ چیزیں, چاہے وہ ہمارے اخراجات کی صورت میں ہو, چاہے ہمارے الفاظ کی صورت میں ہو, چاہے ہمارے ریلیشن کی صورت میں ہو, چاہے ہم فیملی میں رہتے ہیں, دوستوں میں رہتے ہیں, اگر ہم اس چیز میں رہیں گے تو کافی زیادہ بہتری آئے گی. ورنہ جب بھی کوئی چیز زیادتی ہوتی ہے, اسراف آتا ہے, تو اسراف میں کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے پہ نقصانات. سمپل سی بات ہے, آپ کے پاس سیلری آئی اور آپ نے فوری خرچ کر دی ہے تو آپ کو پورا مہینہ مشکل گزرے گا. سیم ہر چیز میں یہ اسراف کا فیکٹر ہوتا ہے, صرف پیسوں کے اخراجات میں نہیں, آپ کے الفاظ میں بھی, آپ کے رویوں میں بھی, آپ کے تعلقات میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی اسراف ہوتا ہے. تو اس پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. ہم آئیں گے ذرا منیر حسین قادری صاحب کے پاس, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ بانسری کے حوالے سے انہیں یہ شوق کب, اور یہ کتنا پیارا شوق ہے, اور کتنا زیادہ یہ لطف اندوز ہوتے ہیں. منیر صاحب, کب سے آغاز ہوا یہ بانسری کا سلسلہ, اور بانسری سے محبت یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ سر والد صاحب میرے بانسری دا شوق رکھتے سن, بچپن دا ہی شوق ہے مینوں. بچپن سے والد سے ہی سیکھا؟ ہاں جی. گھر میں کیا ماحول تھا, گھر میں کس طرح بچپن سے آپ نے جب پہلی بار بانسری اٹھائی اور بجانے کی کوشش کی تو کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل, بہت مشکل. اور جس سے ہم کہتے ہیں کہ راگ اور سارا کچھ وہ ریاض کرنا پڑتا ہے, اس میں بھی ساری تیاری کرنی استاد کے بغیر نہیں, استادوں سے پھر سیکھا بھی ہے. تو اکیلے یعنی کہ استاد کے بغیر بانسری تو بالکل ہی نہیں آتی, تھوڑی بہت آ جاتی ہے, لازمی ہے, بہت ضروری ہے. اور اس میں مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گانا شروع ہوتا ہے, ہاں جی, تو پہلے جب وہ بانسری سے اس کا آغاز ہوتا ہے, وہ جو خوبصورت ایک سریں و دھنیں وہ بکھیرتے ہیں, اس سے ایک ماحول عجب سا ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے ایک گانا جب شروع ہونے لگتا ہے, اس سے پہلے وہ سارا کچھ ایک گانے کے لیے ہم بات کریں, کیونکہ آپ تو کافی زیادہ گانوں پہ پریکٹس کر چکے ہیں. بالکل. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو استاد تے خود شاگرد تے اتنے محنت کرتے ہیں, جنہ انہوں شوق ہوئے گا, جتنا بھی زیادہ شوق ہوئے گا اتنا ہی وہ سال اچھا وہ کر لے گا اس حساب سے. ہاں جی. تو ابھی آپ کتنے گانوں پہ یہ سارا کچھ کر چکے ہیں اگر ہم بانسری کے حوالے سے بات کریں؟ آپ گنتی عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, کو گنتی میں تو نہیں, ہزاروں سے ہی. ٹھیک ہے, تو آج اگر ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہیں, ہاں جی, تو آپ کون سے گانے پہ ہمیں سنائیں گے؟
میں چاہتا ہوں کہ درود شریف سے ماشاءاللہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور یقیناً ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ روزانہ درود پاک پڑھتے رہا کریں تاکہ ہم سب پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں. ذرا منیر حسین صاحب سے اس حوالے سے جو درود پاک کے حوالے سے وہ ہمیں سنائیں گے. آغاز کیجیے گا. بسم اللہ، مہربانی. ماشاءاللہ، ایک خوبصورت انداز میں آپ نے یقیناً آپ نے سنا اس حوالے سے. منیر صاحب، ہم آپ سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ویسے ایک عموماً ایک دھن تیار کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ٹائم تے دیکھو جی، علم ایک ہوتے ہیں دن، نا، 4 دن، ہفتہ، مہینہ. شاگرد کے لیے تو بہت مشکل، استاد تو 5 منٹ میں تیار کر لیتا ہے. میں اسٹوڈنٹ کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کو 6 مہینے کم سے کم کتنے؟ چاہیے، 6 مہینے ہونے 6 مہینے کم سے کم چاہیے ہوتے ہیں. اور یقیناً کوئی چیز بھی آسان نہیں ہوتی. جو چیز ہمیں لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہم 3 منٹ کے لیے وہ چیز سنتے ہیں، اس کی تیاری میں سالوں سال کی محنت ہوتی ہے. ہاں جی. اور وہ ایک خوبصورت جو آواز سامنے آ رہی ہوتی ہے، اس کی تیاری میں کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا ریاض اور کتنا استاد کے پاس بیٹھنا، اپنا ٹائم نکالنا، وہ سارا کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. تبھی وہ ہمارے سامنے آ کر وہ سارا کچھ پریزنٹ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی آسان ہے. آسان چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو اچھی نتائج تب سامنے آتے ہیں جب وہ کندھن تاب بنتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے، وہ سارا کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے. وقار صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے بیہیویئرز کے حوالے سے، ہم نے بات کی، اعتدال کے حوالے سے بات کی. ایک چیز ہم عموماً کہتے رہتے ہیں کہ یار جو زیادہ مسکراتا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے، اس کو دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے؟ مسکرانا تو کہا گیا ایک اچھی چیز ہے، ہمیں جس سے ملنا چاہیے مسکرا کے ملنا چاہیے. پھر اس طرح کی باتوں میں پھر اس طرح کی باتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ نہیں، ایبسولوٹ نہیں ہے. رویہ ہم نے عمومی طور پہ مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ زیادہ تر لوگ جو زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، جیسے احمد جاوید صاحب کہتے ہیں جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے یہ رونا چھپانا ہوتا ہے. تو عمومی رویہ ایک دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اندر سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو کنسیل کیا ہوتا ہے، ایک حجاب پہنا ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے. ایبسولوٹ. میں شواق احمد صاحب کو کل سن رہا تھا، انہوں نے کافی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں جو نوجوانوں کے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں، نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے جذبات یا اپنے جو اندر کے ہیں وہ بتا سکیں. وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، آج کل وہاں بھی نہیں جا پاتے. تو یہ اپنے جو اندر کے انسان کے جذبات ہیں یا احساسات ہیں، جب وہ سوچتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب کوئی اچھا سہارا ہو جس کو بتا سکے. تو یہ چیز عمومی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس میں فیملی کو کتنا رسپانس ادا کرنا چاہیے اور جو قریب کے دوست ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فطری رویہ ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک ڈسٹ بن رکھتے ہیں، اس میں کچرا پھینکتے رہیں گے وہ فل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے گی اور آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ اب اس کو خالی کیا جائے. اسی طرح انسان ہر وقت جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بھرتا رہتا ہے اور وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اب اس کو خالی کیا جائے. اس کے مختلف ہر شخص کے طریقے ہیں. جیسے کچھ لوگ لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، سفر پہ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اب اگر یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب فیملی کے ساتھ بیٹھنا یا لوگوں کے ساتھ باتیں اپنی شیئر کرنا کم اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں. ہم مذاق اڑانے کی طرف آ گئے ہیں اور اس کو پھر بعد میں ایک ہفتہ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ دیکھیں، جو بیہیویئر سائنسز کی آپ نے بات کی، اس میں ساری بات اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے کہ میرا یہ لفظ آپ کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا، آپ کے دماغ میں کیا چینجز آئیں گی، آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئے گی. تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنی کوئی مسئلہ شیئر کر رہا ہے، وہ اس وقت شیئر کرتا ہے جب وہ اس کے بارے میں کر کچھ نہیں سکتا. تو آپ پہ اگر اس نے ٹرسٹ کر کے، آپ پہ یقین کر کے اس نے کوئی بات شیئر کی ہے، تو ہمارا یقین کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور مدد اس سینس میں جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ کہا گیا اسے. بالکل. تو ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ہم مذاق ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اس چیز کا مذاق اڑائیں، لیکن ہم ایک نیا ٹاپک مل جاتا ہے، اس پہ کئی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. بالکل انسیکیور ہو. وہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ ہم ہوں اور یہی اسی طرح ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو کیا ہمیں اچھا فیل ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کر، اچھا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ناظرین، کچھ نہ ہمیں ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہوگی جن کو ہمیں عبور نہیں کرنا ہوگا. اگر کوئی مشکل میں ہے تو چاہے وہ جیسا بھی ہے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ
رویہ، یہ سارا کچھ ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے. چاہے اس نے جتنا بھی آپ کے ساتھ برا کیا، لیکن اگر وہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ خوشی میں ہے تو ہمیں اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، نفرت اور اس کے علاوہ وہ جی فلاں ٹائم اس نے یہ بات کی تھی، یہ جو آ چکی ہے، اس کو ہمیں ذرا صاف کرنا ہوگا. تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے رویوں کے حوالے سے، بات کر رہے تھے اعتدال کے حوالے سے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے منیر حسین قادری صاحب سے جو بانسری نواز ہیں ان سے خوبصورت دھنیں بھی سنی. اور ہم دوبارہ ذرا آئیں گے منیر حسین صاحب کے پاس اور ذرا ان سے مزید جانتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اور کیا یہ سلسلہ جاری ہے. منیر صاحب، آج کل کے نوجوان ہلکے سے جلد باز بھی ہیں، کہتے ہیں جلدی چیزیں سیکھ لیں. ہاں جی ہاں جی. تو آپ کے پاس آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ آج کل؟ ہاں جی. تو کیا ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہے ذرا مشکل ہے. وہ 2-4 مہینے بعد پھر چھٹی کر جاتے ہیں. اکثر نوجوان آتے ہیں شوق کی خاطر، لیکن وہ اسے ساتھ لے کے نہیں چل پاتے. نہیں چلتا. کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ یا یہ ممکن ہے کہ فرض کر میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ بھی کام کرتا ہوں، نیوز بھی کرتا ہوں، کیا میں یہ بھی سیکھ سکتا ہوں؟ ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. کتنا ٹائم دینا ہوگا؟ بس 10 منٹ روزانہ. 10 منٹ میں؟ اور اس میں اس کے لیے تیاری کتنی کرنی ہوگی؟ 10 منٹ تو میں وہاں پرفارم کر لیا ہوں گا. ویسے تیاری 10 منٹ سبق یاد کرنا پڑے گا آپ کو. 10 منٹ کا سبق. اور اس میں روزانہ کتنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کتنے؟ یہ کوئی مسلسل 3 مہینے تو آپ کو پہلا ٹائم جو ہے وہ ابتدائی سبق جو ہے 3 مہینے مسلسل دینے پڑیں گے. اس میں راگ کا ہم کہتے ہیں سانس روک، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ سانس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو استادوں نے ایسے پتہ نہیں کیا، بندہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، بس بجارے گا بانسری. چاہے جیسے بھی سورج نکلے پہلی بار. استاد کا ساتھ ہونا تو ضروری ہے. بعض کا میں نے 1-2 بار خود ٹرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم سے تو ممکن نہیں ہو پاتا. لازمی بات ہے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور یقیناً ایک اچھی اگر ہم کہیں کہ جو ہمارے کانوں کو آواز بھاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں کھوسے جاتے ہیں، سرور سے آتا ہے، تو اس کے پیچھے وہ محنت ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، استادوں کی محنت ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ خود بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے اور وہ یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے. منیر صاحب، ہم مزید بھی آپ سے سننا چاہیں گے. ہمارے ناظرین کی بھی فرمائش ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ کوئی سنیں. بہت مہربانی سر. واہ، زبردست خوبصورت انداز میں آپ نے سنا. واہ بے سجن تیرے وعدے. ہاں جی، واہ بے سجن تیرے وعدے. وقار صاحب، ہم آپ کے پاس ذرا آئیں گے. ہم بات کر رہے تھے بیہیویئر کے حوالے سے بات کی، رویوں کے حوالے سے بات کی. نوجوانوں کے پاس آج کل ٹائم زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. آن لائن گیمز کی طرف کافی رجحان جا رہا ہے ان کا. تو یہ ان کی شخصیت کے لیے کتنا بہتر ہے؟ کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ اور جتنا ٹائم وہ دے رہے ہیں کتنے رویے متاثر ہیں ان کے؟ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے، فطرت یہی ہے نا کہ جو چیز آپ کی پہنچ میں ہے آپ فوری طور پہ اس کو حاصل کرنا چاہیں گے. تو اس وقت فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں، جیسے ہم گیمز کرتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہم گیمز کرتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، بیڈمنٹن کھیلتے تھے. اس وقت وہ ایکٹیویٹیز بہت کم ہو کے رہ گئی، کمرے تک محدود ہو گئی. ویڈیو گیمز اس وقت سب سے زیادہ آسان ہے کہ آپ بس موبائل آپ کے پاس ہے اور 24 گھنٹے آپ کے پاس اس میں انٹرنیٹ کی جو ان لمیٹڈ ایکسیس ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ اس میں جو گیم چاہیں کھیلنا چاہیں وہ کھیل سکتے ہیں. اب اس کے فائدے اور نقصانات اپنے اپنے ہیں. اگر آپ ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس میں کوئی چیلنج ہے، کوئی پیٹرن ہے، جس میں آپ کو کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے مائنڈ کے لیے اچھی ہے، لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک. ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا. فائٹ میں زیادہ ہوتا ہے، جس میں سارا کچھ مار دھاڑ چل رہی ہو، اس میں زیادہ. دیکھیں، ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ہمیں چیزوں کو آسان دکھاتا ہے، آسان بنا کر پیش کرتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں برائی کی طرف جانا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ زیادہ لبھانے والی چیز نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں جو ایسی گیمز ہیں جو آسان نظر آتی ہیں آپ کو، اور اصل میں جس نوجوان اس طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک آپ کے پاس اگر اصل زندگی کے اندر سینس آف اچیومنٹ نہ ہو تو آپ ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کو مطلب آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی اگر اچیومنٹ نہیں ہے تو آپ فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ لگا کے اور وہ جو 100 لائکس آئیں گے آپ اس کو اپنی اچیومنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم
آن لائن گیمز میں یا ایکچولی جو ہماری موویز کی چوائس ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے کہ جو ہم بننا چاہتے ہیں لیکن ہم بنے نہیں. جیسے سپر ہیرو دیکھ کر ہم کوشش کرتے ہیں سپر ہیرو موویز کی اس وقت سب سے زیادہ ریٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند ہے, وہ پاور سپر پاور پسند ہے جو ہمارے اپنے اندر نہیں ہے, تو وہ ہم کسی اور کے اندر ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر, اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہمیں اس میں مکمل طور پر ہمارے بیہیویئر پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر بچوں کی بات کریں تو وہ بھی گیمز میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 1-2 گھنٹے گیم کھیلنے کے بعد جب بچہ کمرے سے باہر آتا ہے تو وہ اس کا رویہ نا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. وہ اسی طرح ڈائلاگ مارنے کی کوشش, بھاگنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور چیزوں کو اسی طرح سے گرپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کتنا افیکٹ آتا ہے؟ انٹرنیشنلی بہت ساری یونیورسٹیز نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور ان کی اتھینٹیکیٹ یہ رپورٹس ہیں. اب آپ بجائے میری بات مان لیں یا پھر آپ اس کو خود 2-4 دن آبزرو کر کے دیکھ لیں. بتایا یہ گیا ہے, بہت سی یونیورسٹیز کی رپورٹس ہیں کہ اگر آپ آن لائن ایکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہے, وہ صرف گیمز کی حد تک نہیں ہے بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ سرف کر رہے ہیں تو آپ میں ڈپریشن اور انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کا جو ریشو بتائی گئی ہے, یعنی جو اسٹڈی کیا گیا اس کے اندر کئی سالوں تک, وہ 55% تک آپ کے اندر انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے, اور اس لیے کہ آپ اس کے اندر ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر کھو گئے ہیں. اب اس کے پیچھے میڈیکل ریسرچ کیا ہے, وہ یہ ہے جیسے ابھی منیر صاحب بانسری بجا رہے تھے بڑی خوبصورت, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگلی دفعہ وہ بانسری بجائیں تو آپ نا محسوس کریں, اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں. آپ کے دل کی دھڑکن ان کی دھن کے ساتھ سنکرونائز کرے گی. اسی طرح آپ تیز میوزک, ہاپ اپ میوزک کوئی لگا دیں, آپ کی دھڑکن جو ہے وہ اس کے مطابق تیز ہو جائے گی. سلو میوزک پہ جیسے سیڈ گانے ہم سنتے ہیں, اداس ہوتے ہیں, تو ہماری دھڑکن جو ہے اس کے ساتھ سنکرونائز, اسی طرح کا بلڈ پریشر اور وہ چیز باڈی لیول ہمارا جو ہے نا اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے باہر سے جو یہ سگنل آ رہے ہیں یہ سچے ہیں, جبکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ہم نے خود انوائرمنٹ کریٹ کی ہے. بالکل ایسے جو گیمز ہیں اور جو ورچوئل ورلڈ ہے وہ بہت تیز ہے, اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ ایسے 55% لوگ ہیں جن کے اندر ہائی بلڈ پریشر کی جو شکایت ہے نا وہ اگلے 5 سے 7 سال میں آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی ریسرچ موجود ہے کہ اگر آپ کو زیادہ غصہ ہے اور آپ نے جا کے کوئی فائٹ والی مووی دیکھ لی تو آپ کا کچھ غصہ کم ہو جاتا ہے, اگر آپ نے فنی مووی دیکھی تو آپ غصہ سیم رہے گا. تو پھر اس کو کس طرح سے مینج لے کے دیکھیں, وہ دیکھنے کے اوپر ہے کہ آپ وہ پرسیو کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کیریکٹرز کے اندر اپنی سچویشن کو. اب اگر آپ نے جیسے مار دھاڑ والی مووی دیکھی ہے, آپ کو کوئی شخص برا کہتا ہے تو آپ اس غصے کو کہیں نکالنا چاہتے ہیں, وہ چاہے آپ اصلی میں نکالیں گے اس کو تھپڑ مار کے, گالی دے کے, کسی سے برے طریقے سے بات کر کے, یا مووی کے اندر دیکھ کے کہ یہ بندے نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, آپ کا مائنڈ آپ کو یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ فیوریٹ کریکٹر ہے وہ, اس کو جب مارے گا تو آپ کو اچھا فیل ہوگا. آپ اپنے آپ کو اصل میں وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کریکٹر کی جگہ پہ, اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. اس کے مقابلے میں جو فنی وہ ہے اس میں ڈوپامائن ہمارے ریلیز ہوتا ہے مائنڈ کے اندر. ڈوپامائن ہمیں وقتی طور پہ ریلیکس ہونے میں تو مدد دیتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ہٹتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اسی میں آ جاتے ہیں. ناظرین, اس میں یقیناً ہمیں نا کچھ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اور گیمز کھیلیں, اچھی بات ہے, بچوں کو نئی چیزیں سکھائیں, لیکن جو ٹائم ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں کتنا ٹائم وہ سپینڈ کر رہے ہیں, کون سی وہ گیمز کھیل رہے ہیں. یہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا. والدین کو اس گھر میں افراد موجود ہیں اور پریکٹیکل گراؤنڈ میں بھی لے کے آنا ہوگا. صرف کمرے میں بٹھا کر ساری چیزیں اگر آپ ان کو مہیا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم نے ان کو مضبوط بنانا ہے, ان کی شخصیت بہتر بنانی ہے, ان کی ڈیسیجن پاور اگر بہتر بنانی ہے تو کمرے سے لے کر آپ ان کو گراؤنڈ میں بھی لے کے آنا ہوگا تاکہ وہ کھیل کے میدان میں بھی پرفارم کریں اور ان کی فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بہتر ہو. منیر صاحب, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آج کل کے نوجوان جو سیکھنے والے نہیں ہوتے وہ 2 مہینے آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں, تو عموماً اس وقت کتنے نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے, اور اگر بانسری کے حوالے سے بات کریں تو اس کا کتنا آگے کیریئر کتنا موجود ہے, کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس فیلڈ کی؟ ڈیمانڈ تے میرے تے نہیں علم دے وچ, اپنا شوق ہی یہ تھے. کیونکہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں آج کل گانے جس طرح چاہے سریکی میوزک آ رہا ہے یا فوک میوزک آ رہا ہے, اس میں ایک بانسی نواز لازمی ہوتا ہے اچھے سنگرز کے ساتھ, اس کی ڈیمانڈ تو لازمی بات ہوگی مارکیٹ میں. ہاں بالکل بالکل. میں اکیلا ہی ون مین شو والا حساب ہے, میں گلوکاراں دے نال گھٹ گیا ہے, اپنے شو ہی کیتے نے. اچھا, ہن بھی آرٹ کونسل دے وچ میں مثال شاگرد میرے کو آ رہے نے. ٹھیک ہے, تے ایتھے سبق دے رہے ہیں, کلاس دا سسٹم. تو ریہرسل میں جیسے آپ نے مجھے کہا کہ روزانہ 10 منٹ چاہیے ہوں گے, تو آپ اسٹوڈنٹ کے صرف 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں؟ ہاں 10 منٹ کافی ہے. استاد دے کول جے
ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਨੇ। पूरे हफ्ते में? हाँ जी, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ है। पहला सबक क्या होता है? जो भी अगर बांसुरी सीखना चाहता है उससे पहला सबक आप क्या देते हैं? पहला तो बांसुरी पकड़ने की होती है ना, कि कैसे पकड़नी है। ठीक है। और इसमें सारे गामा पादा नहीं साम सा जो भी है इसमें अगर आप थोड़ा बता दें कुछ। बस वो इब्तदाई तो यही है ना। ठीक है, अब मगर बांसुरी, हाँ जी, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बांसुरी सीखने का आगाज किस तरह से होता है। पहला सबक तो ये सीखने के लिए अमूमन अगर फर्स्ट के जो आपके पास स्टूडेंट आता है, हाँ जी, वो यहाँ तक पहुँच जाता है, हाँ जी, उसके बाद सेकंड आप समझ जाते हैं कि हाँ इसमें जी, कुछ है, बिल्कुल सीख जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर अगे स्टेप बाय स्टेप ये तो डबल हो जाता है, फिर ट्रिपल हो जाता है, फिर यानी कि मुश्किल तो मुश्किल है। अमूमन हम देखते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक आप मुसलसल बांसुरी, तो अमूमन टाइम ये भी इसमें मैनेज मैटर करता है कि कितना टाइम आप लेके चल रहे हैं इसको? नहीं नहीं, ये कोई नहीं, मिसाल है वो हर बंदे दी अपनी है। मेरा अल्लाह ने कोई कुदरती गॉड गिफ्ट है, 4.5-5 घंटे मैं इन मुसलसल बजाया है बांसुरी। 4-5 घंटे? हाँ जी, माशाल्लाह। और यकीनन ये गॉड गिफ्टेड है। बिलाल साहब, ये आर्ट के हवाले से मैंने ना 12 साल पहले खताती सीखी। तो जो खत नस्तालीक होता है, उर्दू का खत है, उसमें 2 दायरे होते हैं, नून का दायरा और ऐन का दायरा। तो सिर्फ ये 2 दायरों के ऊपर मेरे उस्ताद ने कहा कि इसको ना उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा शीशा ऊपर रखो और इसके ऊपर वो जो कलम है वो फेरते रहो। तो मुझे 1 महीना लगा था वो दायरों को सिर्फ दायरों को परफेक्ट करने के लिए। यकीनन तभी वो चीज़ें अच्छे नतायज सामने आते हैं जब आप मेहनत करते हैं, उसमें लगन के साथ, शौक के साथ और सीखने के जज्बे के साथ उसमें अगर लगे रहते हैं तो आपको मंजिल हासिल हो जाती है। जल्दबाजी, हमें यही कहा गया कि जल्दबाजी जो सीखने वाला इंसान है उसका काम नहीं होता। जल्दबाजी, शॉर्टकट लोग लेते हैं, लेकिन उसके जो नतायज हैं वो खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि उस तरह से उनको उस तरह के नतायज नहीं मिलते। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। उस वक्त मौसीकी का क्या ट्रेंड था और अब जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया आ गया है और गाना जल्दी तैयार हो जाता है, अब आवाज अच्छी ना भी हो तो सॉफ्टवेयर लगाकर अच्छी बना दी जाती है। तो अब कितना मुख्तलिफ हो गया ये मीडियम, और कितने आप जो पहले और अब में कितना फर्क देखते हैं आप? पहले ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अब जो मिलावट वाले आंसर है वो, हाँ वो ऐसे ही वो सीखने जहाँ बताया नहीं उस्तादों ने तो आगे सीखने वाले भी वैसे ही वो यानी कि जो अपने दिल की आवाज़ है ना इन्होंने कढ़ दी है, सीखिया नहीं गा सीखा नहीं है, बस सीखा नहीं है। तो वो ना उस्तादा ने दसिया भी नहीं मेरा ख्याल। पहले ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी गाने पहले ने ना वो असल रागां दे विच ने ते ओदे ते मेहनतां होईयां ने, बड़ी मेहनत उस्तादां दी। हम एक और आपकी जो मेहनत है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे और हमारे नाज़रीन भी। और यकीनन उस्तादों की मेहनत है जो कि हमें जो हमारे खूबसूरत कल्चर है उसकी जो जिस तरह नुमाइंदगी होती है, जिस तरह से उसका इजहार होता है, जिस शक्ल में होता है, उन्हें साहब पेश कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। पहले जिस तरह आपने बांसुरी के जरिए खूबसूरत धुनें सुनी और हम भी उन खूबसूरत आवाज़ों में, धुनों में खो से गए थे। वो खूबसूरत सा एक इंतजाज बना था और एक माइंड फ्रेश हो गया। लगता ऐसा था कि एक सुकून से बैठे हैं और एक बांसुरी की आवाज़ है और उसी आवाज़ में हम सारे, हमारा पूरा स्टूडियो खो उसमें गया था। अब हम जिस तरह हमने आपको बताया कि ब्रेक से बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होते हैं और हम उनसे ज़रा जानेंगे मुल्तान के हवाले से। और मुल्तान के हवाले से जानेंगे तो मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान एक यकीन एक तारीख़ी शहर है और जहाँ के फ़न की बात करें, जहाँ आर्टिस्ट की बात करें, जहाँ की तहजीब की बात करें, जहाँ सकाफत की बात करें, तमद्दन की बात करें, तो हज़ारों साल की ये तारीख़ रखने वाला शहर है। और यहाँ की जो सकाफत है और जहाँ का जो फ़न है उसको परवान चढ़ाने के लिए मुल्तान में मुल्तान आर्ट काउंसिल का काफ़ी ज़्यादा रोल है। क्या काम सर अंजाम दे रही है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल और कितनी ज़्यादा अहमियत है इसकी, और हमारे जो फ़नकार हैं
ان کو مواقع دینے کے لیے ملتان آرٹس کونسل اب تک کیا اقدامات کر چکی ہے اور اب نیا سال بھی آغاز اس کا ہو چکا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ملتان آرٹس کونسل زاہد اقبال صاحب. زاہد، آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور نئے سال کی لگتا ہے آپ نے بھی پلاننگ کر لی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بعض کا پلاننگ سست روی کا بھی شکار ہوتی ہے. آپ آرٹس کونسل کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ بہت شکریہ بلال، سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا، اور ظاہر ہے ہم جب ملتان جیسے بڑے شہر میں رہ رہے ہیں جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، تو اب ظاہر ہے مطلب ہم نے ان تمام چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ معاملات سست روی کا شکار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے میں باقی وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، چھٹیاں ہو گئی، سردیاں آ گئی، ہو گیا. نہیں، لیکن آرٹسٹ کے لیے سب سے اچھا موسم ہوتا ہے سردیوں. جی بالکل. اور ہمارے لیے اگر ہم مطلب آرٹس کونسل کی ہم بات کریں، ہمارے لیے بھی یہی موسم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں اور لوگوں کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے موسم کی سختی اور ملتان کی سختی تو ظاہر ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، گرمی کی شدت اور یہ چیزیں. تو ظاہر ہے ہم نے جو آپ نے سست روی کی بات کی تھی، ٹھیک ہے سستی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سست واقع نہیں ہوئے. ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی اپنا ایونٹ کیلنڈر نئے سال کا مکمل کر لیا تھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں کرنی ہیں. اور اس سے بھی پہلے تقریباً پچھلے 6 مہینے سے جب سے لاسٹ ایئر کا بجٹ آیا تھا، تو اس بجٹ میں ایک ہر سال جیسے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بجٹ میں آتا ہے، تو اس بجٹ کے اندر ایک چیز جو تھی وہ ہے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، جی تو اس کی تیاری جاری ہے، شروع ہو چکا ہے؟ اور جی بالکل، اس کے لیے رجسٹریشن جاری ہے. یہ ابھی اس کا تیسرا ایڈیشن ہونے جا رہا ہے. پہلا ایڈیشن 2017 میں ہوا تھا، پھر 2021 میں ہوا تھا، 21 کے سٹارٹ میں، جو کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا ڈیو ٹو کووڈ کی وجہ سے. جی کووڈ. تو پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کی بات کریں تو ملتان کی کیا پوزیشن ہے؟ ملتان میں کیا کام ہو رہا ہے؟ جی ملتان میں ایکچولی یہ اوور آل پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، ہر ڈویژن میں، اور اس کی یونیورسل جو پورے پنجاب کے لیے ایک ہی چیزیں بنائی ہیں. بیسیکلی 6 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے یہ. اس میں میوزک ہے، اس میں پینٹنگ کا مقابلہ ہے، فائن آرٹس کا، فائن آرٹس میں پینٹنگ بھی رکھا ہے. اچھا پہلے میوزک پہ ذرا آ جاتے ہیں. جی جی. میوزک میں نئے فنکاروں گلوکاروں کو لیا جائے گا یا پرانے جو استاد موجود ہیں ان کے کمپٹیشن کرائے جائیں گے؟ اس میں رجسٹریشن پروسیس کیا ہے اگر میوزک سے سٹارٹ کریں؟ جی یہ ایکچولی میں وہی جیسے بتا رہا تھا نا کہ 5 کیٹیگریز میں ایج لمٹ ہم نے رکھی ہے ایک، اور 6ٹھی جو کیٹیگری ہے اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ 16 سے 40 سال ہے ایج لمٹ تمام جو 5 مقابلے ہیں ان کے لیے. اس میں 16 سال کے بچے بھی آ سکتے ہیں اور 40 سال تک کے اس میں جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے عموماً پہلے ایک سکم تھا کہ جیسے پہلے ایک یوتھ فیسٹیول ہوتا تھا، اس میں صرف اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اسکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے. پھر گورنمنٹ نے اس کو ری ڈیزائن کیا اور اس کو ٹیلنٹ ہنٹ کی طرز پہ اس طرح سے کیا کہ اب اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اس میں بھی اسی طرح ہے کہ کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں ٹیلنٹ اپنا اس میں دکھا سکتے ہیں. اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے چاہیے، کیونکہ ان نوجوانوں کو جب مواقع ملیں گے وہ اپنے جو ٹیلنٹ ہے، اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو جب سامنے لے کے آئیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں جو ایک عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایونٹس کم ہو گئے ہیں، جب جس طرح کی سرگرمی ہوں گی تو یقیناً ایونٹس بھی اچھے ہوں گے اور نوجوانوں کو اس میں پرفارم کرنے کا بھی موقع ملے گا. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کا بھی ہم آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں. اسکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر. اور نئے سال کا پہلا ہفتہ ہے تو ماشاءاللہ کیا تیاری ہیں، کس طرح سے آج کل پلاننگ ہو رہی ہے نئے سال کے بارے میں؟ ویسے کہ ہر نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ آتا ہے. یہ سال بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھا ہوگا. آمین آمین. اور یقیناً اس حوالے سے امید کرنی چاہیے اور اس حوالے سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ
چیزیں ہم بہتر کریں، ان کو بہتر بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں عموماً بعض اوقات وہ جو ہمیں اپنی مرضی کے جواب نہیں مل رہے ہوتے تو ہمیں اس کو بھی فیس کرنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کو برداشت کرنے کا بھی حوصلہ رکھنا چاہیے. ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسکن کے حوالے سے بات کریں، سامنے ہر کسی شخصیت میں جو فیس ہوتا ہے اس کا زیادہ رول ہوتا ہے، اس کے بعد باقی باڈی پارٹس ہوتے ہیں. اگر آج کل جو موسم چل رہا ہے، موسم کے حوالے سے بات کریں تو یہ اسکن کے لیے بہتر ہے، سوٹیبل موسم ہے، یا اس میں خیال کرنا ہے اسکن کا؟ دیکھیے سردیوں میں خشکی کے مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. چہرے پہ بھی خشکی ہو جاتی ہے، جسم پر بھی خشکی ہو جاتی ہے. تو خشکی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ جسم میں پانی کی کمی ہے. پانی کی کمی، ٹھیک ہے. کیونکہ سردیوں میں کچھ زیادہ پیاس کا احساس نہیں ہوتا، ہم پانی پیتے نہیں ہیں، جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. گرمی میں تو خیر بلا وجہ پانی بھی پی لیتے ہیں. تو بات ہے کہ سردیوں میں بھی ہمیں پانی کی ضرورت اتنی ہی ہوتی اور ہے. اس کے پھر ایفیکٹ آپ کے فیس پہ سامنے آتے ہیں. پانی کی کمی کے اثرات جلد کے اوپر پڑتے ہیں، اور جب جلد پہ آئیں گے تو فیس پہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. تو وہ خشکی کے اثرات چہرے پر ہر صورت آتے ہیں. پھر یہ کہ سردی کی وجہ سے ویسے بھی جسم جو ہے نا وہ ذرا سکڑ جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے. سردی کی وجہ سے بھی وہ خشکی کے اثرات بڑھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے چہرے پر کوئی بھی موئسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی موئسچرائزر، کوئی اچھا سا موئسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں. دن میں کریں، رات میں کریں، وہ جیسے مرضی کریں، لیکن وہ استعمال اس کا ہونا چاہیے. چہرے کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی آپ موئسچرائزر اپلائی کریں. خاص طور پہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے، ان کے جسم پہ خشکی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. ایکسٹریم آف ایج جو ہے نا، چھوٹے بچوں میں بھی اور بڑی عمر کے لوگوں میں بھی. ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں بچے، خواتین، بزرگ ہیٹر کے سامنے، آگ کے سامنے کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جلد ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کتنا، اس میں کتنا خیال کرنا چاہیے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ گرمی جو سردی سے بچنے کے لیے آگ کے قریب تو جائیں گے، لیکن جتنا آگ کے زیادہ قریب بیٹھیں گے اتنی اس کی جو ریز ہے، انفرا ریڈ ریز آگ میں سے نکلتی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو آگ کے بہت زیادہ قریب نہیں بیٹھنا چاہیے، ہیٹر کے زیادہ قریب نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک تو آپ کے جسم میں آلریڈی پانی کی کمی ہے، بالکل، کیونکہ آپ پانی نہیں پی رہے. پھر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس ہیٹ کے سامنے سردی سے بچنے کے لیے، اور وہ اور زیادہ پھر خشک کرے گی، اور پھر جو آبزرو کر لے گی، جو پھر آپ کا اسکل ڈالی نظر آئے گی. جی جی. اور ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں نہانے کے لیے ہر بندہ کو کہتے ہیں پانی گرم ہونا چاہیے. تو یہ کتنا زیادہ یہ بہتر ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. ٹھنڈے پانی سے نہانا جو ہے نا وہ اسکن کے لیے بہتر کون سا پانی ہے؟ دیکھیں نا، صحت کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہانا بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے. جی شرط جی ہے، ہمت چاہیے. تو اگر آپ پانی تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں، لیکن پانی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کو محسوس ہو کے گرم ہو. یہ نہیں کہ بالکل ہی ابلتا ہوا پانی یا بہت زیادہ گرم پانی. بہت زیادہ گرم پانی یعنی وہ جسم کو ڈرائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ آپ محسوس ہو کہ فریش پانی ہے، ٹھنڈک ختم ہو جائے، فریش ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو زیادہ گرم. غذا کا کیا، کتنا رول ہے غذا کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچوں کی، نوجوانوں یا چہرے سے لگ رہا ہے رونق نظر نہیں آ رہی چہرے پہ. اس کی بیسک وجہ خوراک ہوتی ہے، ڈائٹ ہوتی ہے، یا وہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، سلو ہو جاتے ہیں، ڈل ہو جاتے ہیں؟ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ایکٹیویٹیز بھی ہے، غذا بھی ہے، آپ کا پانی کا استعمال بھی ہے. لیکن سردیوں میں لوگ پانی نہیں پیتے ہیں. اب نارملی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 3 لیٹر پانی جو ہے نا روزانہ، وہ روزانہ کا جسم سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو جسم سے خارج ہو گیا اس کو تو ہم نے پورا کرنا ہے نا. گرمیوں میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں 3 لیٹر تک تو پانی جو ہے نا وہ آپ نے پینا ہے. اب لوگ پانی کو سمجھتے ہیں کہ صرف پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. پانی سے مراد ہے مشروبات. اچھا، مشروبات کا مشروبات، پانی، چائے، لسی، دودھ، شربت، یہ سب ملا کے 3 لیٹر. یہ آپ کی باڈی. پانی نہیں پیتے رہنا کہ آپ کہیں کہ پانی پیتے رہیں اور ہمارے چہرے پہ رونق آ جائے. جو فریش جوس ہیں وغیرہ یہ پینا چاہیے، اور ساتھ پانی بھی، تاکہ جو آپ کا فیس ہے، آپ کی باڈی ہے، وہ بہتر دکھائی دے. اچھا، ایک اور میک اپ لوگ کرتے ہیں بعض کا. ہم نے یہ کافی اسکن خواتین کی کافی متاثر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کریم یوز کی، یہ ہو گیا، اور کچھ کی تو یہاں سے وہ لائنیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں کتنا خیال کرنا چاہیے؟ میک اپ اور چیز ہے، میک اپ اور چیز ہے، اور جو دوسری کریمیں ہیں نا وہ اور چیز ہے.
कॉस्मेटिक जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो कॉस्मेटिक आपने लगाया, वो चेहरे के ऊपर एक लेयर आ जाती है, आपने मुंह धोया लेयर उतर गई। बिल्कुल ऐसी, वो आपको एक वक्ती जरूरत है। फंक्शन पे जा रहे हैं, मेकअप कर लिया, जॉब पे जा रहे हैं, मेकअप कर लिया, मुंह धोया, मेकअप उतर गया, उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मुसलसल आप चेहरे पर मेकअप रखेंगे तो जो स्किन की जो एयरेशन चाहिए, जो उसको हवा मिलनी चाहिए, मसाम खुलने चाहिए, वो चीज नहीं होगी। और जो एक सनलाइट जो है एक लिमिट तक बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, जब आपके जिस्म पे एक लेयर आ जाएगी तो उस पर सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल ऐसी है, उस पर हवा भी नहीं पहुंच सकती, तो उसके भी नुकसानात होते हैं। थोड़ी देर के लिए मेकअप किया उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सारा दिन चेहरे सारा दिन इसको लेके चलेंगे तो यकीनन वो नुकसान आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नुकसानदेह होगा। हम इसमें मजीद भी बात करेंगे। ज़ैद इकबाल, जिस तरह हम बात कर रहे थे टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में, म्यूजिक मौसीकी के साथ पेंट, अभी ये भी सेगमेंट शामिल है? जी बिल्कुल है। एक तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक का बता दूं कि म्यूजिक अमूमन थोड़ा सा लोगों को होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। उसमें एक तो ये है कि अमूमन बहुत सारे लोग साथ म्यूजिशियन अफोर्ड नहीं कर सकते, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो वो एक लाइव परफॉर्मेंस होगी, ना उन्होंने कोई हमें वीडियो बना के भेजनी है, ठीक है, ना ही लाइव परफॉर्मेंस होगी। साथ म्यूजिशियन आप देंगे? जी, म्यूजिशियंस उसमें हमारे होंगे। ठीक है, और वो उन्हीं के साथ उसमें आप जो है बच्चे मिली नगमे गा सकते हैं, उसमें सूफियाना कलाम है क्या, फोक म्यूजिक, पॉप? जी जी, ये तमाम चीज़ें मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि उसमें सूफियाना कलाम वो गा सकते हैं, उसमें पाकिस्तानी गाने गा सकते हैं, उसमें मिली नगमे गा सकते हैं, फोक सॉन्ग्स हैं जितने भी। और जाहिर है फोक सॉन्ग्स हर इलाके के, हर खित्ते के अपने, जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये हर डिवीजन में हो रहा है ताकि हर डिवीजन का जो मकामी कल्चर है वो प्रमोट हो सके। और अमूमन जो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले सिर्फ स्टूडेंट्स आते थे, उसके बाद हमने जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा कि बाज़ दफ़ा हमें टैलेंट ऐसा मिल जाता है, बसों में चाय बेचता हुआ बच्चा, किसी बस स्टैंड पे इस तरह का बच्चा, कोई पॉलिश करता हुआ बच्चा होता है, या इसी तरह के मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि स्टूडेंट नहीं होते और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको रीडिज़ाइन किया ताकि हर बंदा जिसमें टैलेंट है वो पार्टिसिपेट कर सके। रीडिज़ाइन हो गया, अब रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, अब लोग अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, और इस पैगाम को, इस टैलेंट हंट की प्रमोशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, उसमें हमने एक तो जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मुल्तान डिवीजन के 4 अजला हैं, मुल्तान है, लोधरा है, विहाड़ी है, खानेवाल है। अब विहाड़ी भी फिर आगे बुरे वाला तक डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी हो जाता है वो, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो एक तो हमने अपने फेसबुक पेज पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, अगर वो लोग जो यहाँ के हैं वो सोशल मीडिया फोरम आप यूज कर रहे हैं? जी, सोशल मीडिया हम उसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के पास, हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है। वो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे भी दिया हुआ है हमारे। क्या आप इससे मुतमिन है कि आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और एक कामयाब शो हो पाएगा? जी ज़रूर, इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था, हमने 4 अजला में इसी तरह से एक्टिविटीज़ की थी, और हमने लोगों की सहूलत के लिए साथ ऑनलाइन लिंक भी फराहम कर दिया है कि वो अपने घर बैठे हुए। तकरीबात मुल्तान में होंगी या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में? जी, पहले इसके मुकाबले होंगे ज़िलाई सतह पे। ज़िलाई सतह के जो मुकाबले हैं वो मुल्तान के मुल्तान में होंगे, लोधरा के लोधरा में, हर ज़िले में वहाँ पे होंगे मुकाबले। उसके बाद जो वहाँ से टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होंगे हर कैटेगरी के, वो फिर आएंगे डिविजनल लेवल पे। वो डिविजनल लेवल पे अक्सर जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो गिला करते हैं कि हमें आने जाने के लिए और सारी जी कुछ फराहम नहीं किया जाता, क्योंकि लोग बाज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते चीज़ें कि अगर वो लाहौर मुकाबले के लिए जा रहे हैं तो लाजमी बात है बगैर सपोर्ट के एक इदारा मौजूद है, लेकिन इदारा सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो किस तरह से चीज़ें मैनेज करें, इसके लिए क्या काम हो रहा है? जी, उसके लिए एक तो जो पहला लेवल है ज़िलाई सतह का, वो उन्होंने अपने ज़िले में ही आके, वो अमूमन लोगों का बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, ठीक है, इतना अमूमन लोग अफोर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि ज़िलाई सतह के जो इनामात होंगे, ठीक है, वो उन्हें मिल जाएंगे वो इजीली हमारे पास, क्योंकि अलहदा से TADA देने के लिए बजट नहीं है, लेकिन डिवीजन में फिर वो जो अपना उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का बजट है उसमें से बहुत थोड़ा सा किराया लगता है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इनामात भी अच्छे रखे गए। शो का कोई मोल नहीं तो कोई बात नहीं, आ जाए। यकीनन इवेंट को कामयाब बनाना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और हमारी भी हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए बजट होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर के
باقی چیزوں کے لیے اتنا پیسہ لگ جاتا ہے، تو پھر جب ایک ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہ جو ہماری ایک سافٹ امیج کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، روایات کی بات کرتے ہیں، ان کی پروموشن کے لیے اگر کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی حکومت کو بھی دل کھولنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے بات کی موسم کے حوالے سے کہ موسم کس طرح سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فنگس کا پرابلم کافی زیادہ بنتا ہے سردیوں میں، تو یہ کتنا زیادہ کہتے ہیں بند شوز ہوں تو پھر وہ زیادہ ایشو بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کیا کتنا یہ نقصان یہ ہوتا ہے؟ اور فنگس جو ہے نا وہ زیادہ تر وہاں پہ ہوگا جہاں پہ نمی زیادہ ہے، عموماً جہاں پہ ہوا کم لگتی ہے۔ سردیوں میں بوٹ اتارنے کی ہمت نہیں پڑتی، بالکل دل ہی نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پاؤں مسلسل بند رہے گا تو پھر نمی بھی ہوگی اور فنگس کو گرو کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو فنگس عموماً چھوٹی انگلی میں زیادہ ہوتا ہے، پاؤں کی چھوٹی انگلی نا اس پہ اکثر زیادہ ہوتا ہے، وہ فیوریٹ پلیس اس کی وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ کوشش کریں کہ پاؤں کو ڈرائی رکھیں، ٹھیک ہے، اور دن میں 5 دفعہ تو پاؤں دھونا ہی ہے، بالکل، اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پاؤں کو خشک کریں۔ خشک کرنا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ وہی گیلے پاؤں کے ساتھ اگر شوز پہن لیں گے تو پھر فنگس کا خدشہ ہوگا، اور اگر کوئی وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ شروع میں آپ کو بالکل ایک سفید سی لیئر نظر آئے گی، لوگ اسی لیتے ہیں، زخم تو بعد میں ہوگا۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ بیماری سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی بھی بیماری سے نہیں ڈرتے، علاج سے ڈرتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ معاف کرے مکمل تک نہ علاج سے ڈرتے ہیں، دوائیوں سے ڈرتے ہیں، بیماری سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمارے ملک کا ٹرینڈ ہے، عوام کا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو واضح ہے کہ جب یہ بیماری آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ ہلکا سا سفید ہو رہا ہے تو اسی وقت اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر آپ صرف کیئر کرنا شروع کر دیں نا کہ پاؤں کو کھلا رکھ دیں تو بھی وہ کنٹرول یہ صرف پاؤں تک محدود رہتی ہے یا اس کے بعد باقی باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، جسم کے مختلف حصوں کے لیے فیوریٹ سائٹس الگ الگ فنگس کی ہیں۔ کچھ فنگس ایسے ہوتے ہیں جو پورے باڈی پہ اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ فنگس ایسے ہیں جو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ نہیں ہوتے، یہ الگ ان کی اسپیشیز ہیں۔ پاؤں والا فنگس جو ہے نا وہ عموماً پاؤں پر ہی رہتا ہے، باڈی پہ نہیں جاتا۔ اور یہ جس سے بھی ہو جائے، اگر فرض کیا جس پاؤں جو لوگ شوز استعمال کرتے ہیں ان کو فنگس ہے گا، وہ کوئی اور پہن لیتا ہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ جو بندہ یہ پھیلنے والی اس میں خیال بالکل یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، دوسروں کو لگنے والی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شو کوئی اور پہن لے، اگر وہ بندہ ننگے پاؤں فرش پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ یہ جو سوئمنگ پولز ہیں وہاں پہ اگر وہ جس کو فنگس کی تکلیف ہے وہ بندہ اگر ننگے پاؤں چل رہا ہے تو وہاں پہ دوسرا بندہ جو چلے گا اس کو بھی ہو سکتا ہے۔ شوز پہنے تو زیادہ وہ ہے، صرف خالی وہاں چلنے سے یعنی صرف شوز پہننے سے نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ اگر ننگے پاؤں کسی کا چل رہا ہے تو وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ چل رہا ہے تو اس کے بھی یہ شفٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس حد تک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، تو اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنے ساکس اور شوز وغیرہ شیئر نہیں کرنے چاہیے، اور اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو سوئمنگ پول پہ جانے کی اس طرح باقاعدہ یہ رولز ہیں، ان پر پابندی ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ پرابلم ہے تو وہ سوئمنگ پول پہ نہیں جا سکتا۔ یہ بھی انسانی حقوق میں آ گیا کہ اگر فرض کیا کسی کو یہ پرابلم ہے تو وہ خیال کرے، کیونکہ اس سے باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ اور یہ کہنے کو تو ہے کہ ہلکا سا پاؤں میں پین ہو رہا ہے یا ہلکا سا فنگس ہوگی، لیکن یہ خدا نہ خاصہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا علاج کرانا لازمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پھر رویہ کب چینج ہوگا کہ ہم علاج کی طرف نہیں آتے؟ پہلے اپنے ٹوٹکے استعمال کریں گے، گھر والوں سے پوچھیں گے، پھر محلے والوں سے پوچھیں گے، پھر سارا کچھ آزمانے کے بعد کہیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن بات میں نے جو پہلی فکرہ کہا تھا کہ ہمارے لوگ بیماری سے نہیں ڈرتے، تو یہ جب تک یہ ہمارے ذہن میں کنسپٹ پیدا نہیں ہوا کہ بیماری کو بیماری سمجھنا چاہیے۔ اب یہ پاؤں کا جو پرابلم ہے اس میں میں جو سب سے زیادہ ایڈوائز کروں گا جو لوگ ڈائبیٹک ہیں، ٹھیک ہے، شوگر کے مریض کو سردیوں میں پاؤں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاؤں سن ہوتے ہیں، ان کے پاؤں پہ وہ جو زخم ہو جائے تو وہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پاؤں کا زخم جو ہے شوگر کے مریض کے لیے انتہائی خطرناک یہ زخم ہے، کیونکہ یہ معمولی سے دیکھنے میں نظر آنے والے معمولی سے زخم جو ہے اس سے باوقات پاؤں کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں شوگر کے مریض جتنے بھی ہیں ڈائبٹک ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ سردیوں کے موسم میں پاؤں کا خاص خیال رکھیں، اور کھلا پاؤں کو رکھیں تو بہتر ہے۔ ہاں، اس میں جب بند شوز ہر وقت پہنے رکھیں گے تو لازمی بات ہے فنگس اگر خدا نہ خاصہ آپ کو فیل ہوتا ہے اور آپ
بعض ہم کئی میں نے اپنے سرکل میں دوستوں کو دیکھا وہ ہے کہ ہفتے کہتے ہیں ہفتے بعد میں دیکھا تو پین ہو رہی تھی, پتہ چلا کہ جی لیکن شوگر کے مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دن میں ایک دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں, 2 دفعہ اپنے پاؤں کو آئینے میں دیکھیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے. شوگر کے پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے. پاؤں کا معائنہ دن میں 2 دفعہ کریں. اگر آپ آئینہ چہرے کے لیے 1 دفعہ دیکھتے ہیں نا تو پاؤں کا معائنہ دن میں 2 دفعہ کریں آئینے کے ساتھ. اس کو ضرور چیک کریں کہ وہاں پہ کوئی زخم نہ ہو رہا, زخم نہ ہو. یقیناً اس حوالے سے احتیاط بار بار کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر ہے اور احتیاط کرنی چاہیے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم تفصیلی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم سردیوں میں اپنی جلد کا, اپنی سکن کا خیال کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکن کتنا زیادہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اگر آپ پانی نہیں پئیں گے تو اس کے بعد آپ کا فیس, آپ کی سکن کس طرح سے ڈرائی رہے گی تو اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھا فنگس کے حوالے سے, اور یقیناً اس کو ایک بعض اوقات ایک نارمل چیز لیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. ہم مزید بھی سکن کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ہم پہلے ذرا آئیں گے زاہد اقبال کے پاس تو ذرا ان سے آرٹس کونسل کے حوالے سے جانتے ہیں. ایک تو پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے, اس کے علاوہ ملتان آرٹس کونسل کون سی تقریبات کرانے جا رہے ہیں, اور اکثر فنکاروں کو گلہ بھی رہتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے زید؟ اکثر فنکار گلہ بھی کرتے ہیں کہ ملتان آرٹس کونسل اس طرح سے کردار, اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہی. کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے, اور جو ملتان کے بڑے نام ہیں ان کو انگیج کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی اعتماد میں رہیں, بھی حوصلہ رہے کہ ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے, ہمیں مطلب کہ جو جتنا ہم نے سرو کیا ہے اس حساب سے ہمیں لیا جا رہا ہے. جی, ایک تو سب سے پہلے اگر ہم کیونکہ فنون لطیفہ کے مختلف سیگمنٹس ہیں, ہم ہر 3 مہینے میں ایک فیملی ڈرامہ کراتے ہیں. اس میں موسٹلی سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ نئے لوگ بھی اس میں آتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کا ایک کمبینیشن چلتا ہے کیونکہ جو کریکٹر کے حساب سے ہوتا ہے, جو ینگ کریکٹرز ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں, جو سینئر فنکار ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. ایک ان کو اس طرح سے ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میوزک ہے, دیکھیے سال میں صرف 4 فیملی ڈراموں کا ہونا تو کم ہے, اس میں تو زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کیونکہ ہم نے دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہوتی ہیں, اور اس سال جیسے پاکستان کی آزادی کے 75 ایئرز کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں, تو وہ ڈائمنڈ جوبلی کے پروگرامز ہم نے اس سال کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر تھیٹرز کی بات کی جائے, ایکٹرز کی بات کی جائے, تو وہ ساتھ ساتھ وہ تھیٹرز پہ بھی کام کر رہے ہیں. جو آرٹس کونسل میں تھیٹر ہو جائے, ڈرامہ ہو تو لوگ آتے ہیں. جی بالکل. بنسبت جو ہمارے تھیٹرز موجود ہیں وہاں فیملیز جانا پسند نہیں کرتی. بالکل. وہ جس طرح کا انداز میں وہاں پر سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار فیملیز کے ساتھ نہیں جا سکتے. آرٹس کونسل میں جب بھی پروگرام ہوا ہم نے دیکھا کہ ہمیں ہال فل نظر آتا ہے, لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہم دیگر لوگوں کو کس طرح سے انوالو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی آ کے پروگرام کرنا چاہتا ہے, کوئی کاسٹ لے کے آنا چاہتا ہے, تو ان کے لیے ہم اٹریکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں یہ پلیس؟ اگر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مطلب آرٹس کونسل میں ایک عمومی رویہ ہے, آرٹس کونسل کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ عموماً فری ہوتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی ٹکٹ یا اس قسم کی کوئی چیز, پاسز بعض دفعہ کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ, وہ بھی فری ہوتے ہیں, اس کی کوئی انہیں چارجز نہیں ہوتے. ایک تو یہ فیکٹر ہے, ہر بندہ جو ہے وہ فری انٹرٹینمنٹ جو کہ لوگوں کا حق بھی ہے, اور بطور گورنمنٹ, جی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. باقی جو دوسرے لوگ ہیں اس میں پھر یہ چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ان کو انویسٹرز کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے ڈراماز بھی کرائے ہیں. وہ جو انویسٹرز ہیں ان سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں, اسپانسرز کراتے ہیں, ان کی پبلسٹی ہو جاتی, بالکل ان کی پبلسٹی ہو جاتی ہے. ہم نے بھی بعض دفعہ آرٹس کونسل نے بھی اسی طرح لوگوں سے اسپانسر لے کے اور اس طرح سے کر کے ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں, نہ صرف ڈرامہ کی بلکہ میوزک ہے, دوسری ایکٹیویٹیز ہیں. کمپٹیشنز میں 3-4 سال پہلے وائس آف ساؤتھ پنجاب کے نام سے 2019 میں ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں کچھ اسپانسرڈ چیزیں بھی تھیں, کچھ آرٹس کونسل کے جو فنڈز سے ورکنگ ہو رہی ہے, اور مزید یقیناً اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور صرف میوزک کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں خطاطی کو بھی, پینٹنگ کو بھی, اس کے علاوہ جو ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت کے خوبصورت رنگ ہیں, ان کو بھی اجاگر کرنے کے لیے
کام کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے بات کی موسم کے حوالے سے بات کی, فنگس کے حوالے سے بات کی, ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسم پہ ریڈ نشانات بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پہلے جس طرح فنگس کے حوالے سے ہے, تو یہ جسم پہ اگر فرض کیا مختلف ریڈ کلر کے سرکل بننا شروع ہو جائیں تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جسم پہ جو جس طرح کی پکچر آپ بتا رہے ہیں یہ 2-3 بیماری میں ہوتی ہے. ایک جو سب سے زیادہ کامن ہے اس کو ہم ایگزیما کہتے ہیں. ایگزیما وہ کسی بھی عمر میں کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے, وہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. دوائی دیں, وقتی طور پہ بیماری آئے گی دوائی دیں گی وہ کنٹرول ہو جائے گا, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسری ایک بیماری عام زبان میں اس کو لوگ چمبل کہتے ہیں. چمبل, ٹھیک ہے, تو ہماری میڈیکل لینگویج میں سے سورائسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے, ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے, نسل در نسل فیملی سے آپ کے آئے گی وہ اور شفٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب ایک جینیٹک ڈیزیز ہے وہ جسم کے اندر موجود ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے, بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے, کیور نہیں ہوتی. کنٹرول ہو سکتی ہے, کنٹرول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا ایک اس کی ریزن جینز میں نے کہا نا جینیٹک ڈیزیز ہے, جینیٹک ہو گئی. اب اس کو کنٹرول کیسے؟ اس کو ہم نے اپنی ڈائٹ میں کچھ چیزوں کو کام کرنا وہ ٹریٹمنٹ سے ہوتے ہیں, ڈائٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹریٹمنٹ سے کنٹرول ہوتی ہے. اب دیکھیں جو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سمٹومیٹک ہوتا ہے. کیور جو ہوتا ہے وہ کاز کا ہوتا ہے. بالکل. کاز تو ہم ختم کر نہیں سکتے اس کی کیونکہ جینیٹیکلی ہے. تو سمٹومیٹک کنٹرول ہے کہ جو جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں ان کو غائب کیا جائے, جو جسم پہ خارش ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, جو جسم پہ ایک بدصورتی نظر آ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور یہ بیماری کنٹرولبل ہے. کنٹرولبل ہے, ٹھیک ہے. اور ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں. کس ایج میں زیادہ افیکٹ کے چانسز ہوتے ہیں؟ ویسے کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بیماری نظر آتی ہے 25-30 سال کی عمر کے بعد. ٹھیک ہے. جسم میں تو آلریڈی موجود ہے, لیکن یہ 25-30 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور پھر ساری عمر رہتی ہے. ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کسی چمبل والے مریض کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو شفٹ نہیں ہوگی. ہم یہ مریض دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں یہ بیماری نہیں ہوتی. لیکن اگر جینیٹیکلی ہے تو وہ شفٹ ہو جائے گا. اب جینیٹکس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فلاں کو بھی نہیں تھے, فلاں کو بھی نہیں تھا, ہمارے اندر کہاں سے آئی. یہ ضروری نہیں کہ اس میں ہر نسل میں ہر شخص کو ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرد میں ایک فرد کا بھی ہونا ہے کافی ہے. دیکھیں نا فیملی میں ایک بندے کو ہے, مجھے آپ خاندان میں موجود ہے, خاندان میں موجود ہے, اس سے اگلی نسل میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اب مجھے کہیں کہ وہ تو ہمارے پردادے کو تھی بھی ہمیں کیسے ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے ماموں کو تھی ہمیں کیسے ہو گئی. بالکل. تو اب وہ کوئی بات ہے کہ ایک ڈیزیز ہے, جینز میں موجود ہے, کہیں ریسیسو ہوتا ہے کہیں ڈومیننٹ ہوتا ہے. یہ ایک جینیٹیکل جینوٹرمز ہے, تو وہ جہاں پہ وہ آ کے ڈومینیٹ کر جائے گی تو وہ نظر آئے گی, وہاں پہ وہ بیماری نظر آئے گی. اب اس میں یہ ہے کہ جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ صرف آپ کو ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. اس میں مینلی ٹھیک ہے آپ کو لوبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ استعمال کریں گے, لیکن اس کے ساتھ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو لگانے والی بھی ہیں اور کھانے والی دوائیں بھی ہیں. اگر پیشنٹ مختلف بیماریوں کا پہلے سے ہو, جس طرح بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گیا اور ہارٹ کے اس کے لیے تو یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے, دیکھیے شوگر کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ایگریویٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر کے مریض کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. شوگر کے مریض کو ہر بیماری ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک نیچرلی کمزوری ہو جاتی ہے, اس لیے کوئی جو بیماری اس کے اندر موجود ہے نا وہ ایگریویٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے شوگر کے مریضوں کو اپنا حد سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بلڈ پریشر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہارٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں, چلیں اس بیماری کے سمجھ ایک اور کہ بعض کا پین نہیں ہوتی, خالی صرف بازو پہ یا ہاتھ پہ ریڈ کلر کے نشان بن جاتے ہیں, خون گاڑھا ہو گیا یا کولیسٹرول کی وجہ سے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ چمبل کی بات کر رہے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈ کلر کے نشان بنتے ہیں, اس کے اوپر سفید چھلکے آ جاتے ہیں, اس میں بعض اوقات خارش ہوتی ہے, بعض اوقات شدید خارش ہوتی ہے, اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم پر کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے. کچھ پرانے دور کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, خاص طور پہ جو کویکس جو ہیں وہ ایک دوائی لگاتے ہیں اس کے اوپر, جی یہاں پہ دوبارہ نہیں ہوگی, وہ ایکچولی تیزاب ہوتا ہے. اچھا,
وہ یہاں پہ تو نہیں ہوتی لیکن پھر کہیں بھی کیونکہ وہاں سے وہ جلد جل جاتی ہے. اب جو ڈیزیز اسکن کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں اسکن ہوگی وہاں پہ جو ڈیزیز ہوگی، جب وہ تیزاب وہاں پہ لگاتے ہیں وہاں سے جلد جل جاتی ہے، وہاں پہ اس کا نشان پڑ جاتا ہے، اسکار بن جاتا ہے. اب جب وہاں سے جلد ختم ہو گئی ہے تو وہاں پہ تو آپ کو بیماری نظر نہیں آئے گی، اس سے سائڈ پہ ادھر ادھر نظر آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پہ اسکن ہے وہاں پہ تو ہوگی، جہاں پہ اسکن نہیں ہے جس کو آپ نے جلا دیا ہے. تو اس لیے تجربات نہیں کرنے. اگر اس طرح کا معاملہ تو فوری ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ایک عمومی رویہ بن گیا ہے وہ یہ والی بات ہے کہ علاج کرنے سے گھبراتے ہیں، علاج سے گھبراتے ہیں، بیماری سے نہیں ڈرتے. بیماری سے نہیں ڈرتے. اور اس میں یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور جو ہمارے ہاں جو عطائی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے. ایک ڈاکٹر کے پاس ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے اور ہر چیزوں کا علاج موجود ہے. علاج اگر اس کا مکمل نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے تجربات کریں گے تو یقیناً اس سے مشکلات ہوں گی. آپ صرف ایک ٹی وی آپ گھر میں لیتے ہیں، اگر وہ بھی خراب ہوتا ہے تو اس پہ بھی تجربہ آپ نہیں کرتے. ایک آپ الیکٹریشین یا مکینک منگواتے ہیں، اس کو سیٹ کراتے ہیں اور آپ اپنی باڈی پہ تجربے کرتے ہیں اور مختلف میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں اپنی مرضی کی. اور وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ نقصان دہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میری غلطی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے پھر جو ہماری بیماری ہے اس کا علاج بھی کافی ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں لازمی خیال کرنا چاہیے. ظاہر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہم اسکن کے حوالے سے بات کی، باقی چیزوں کے بارے میں جس طرح ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف کلچرز کو اور ہماری جو ثقافت کے رنگ ہیں، آرٹ کونسل ہم جاتے ہیں، ایونٹس بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، کور بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. کافی اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آتی ہیں، مسکراہٹیں آتی ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ بعض کا تو خالی ویرانہ سے بھی نظر آتا ہے. اس کو ہم کس طرح سے فل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے کہ سیکنڈ ٹائم میں، فرسٹ ٹائم میں وہاں پہ کچھ ورکنگ کی جائے، وہاں پہ کچھ کلاسز کا انعقاد ہونا چاہیے؟ اگر کلاسز ہو رہی ہیں تو کس قسم کی ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل. ایک تو ابھی ہماری میوزک کلاس کافی عرصے سے چل رہی ہے، 6-7 سال 8 سال سے، بلکہ یہ جب آرٹس کونسل بنی تھی تب سے ہی چل رہی ہے. آپ کو ایک مطلب لاسٹ ایئر جون میں ہی مئی جون میں ڈیتھ ہوئی ہے نعیم الحسن ببلو صاحب کی. نعیم الحسن ببلو صاحب ایک نہ صرف جنوبی پنجاب کا بلکہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. وہ یہاں سے آرٹس کونسل کی میوزک کلاس کے پہلے اسٹوڈنٹ رہے اور بعد میں اس کے انسٹرکٹر رہے. تو یہ اعزاز ہے آرٹس کونسل کے پاس. ابھی بھی وہ میوزک کلاس ہم نے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے نام سے منسوب کی تھی. ابھی ہم اس کے لیے مزید کچھ کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا خطاطی ہے. خطاطی آہستہ آہستہ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پینٹنگ میں پھر بھی ایوولوشن آ رہا ہے، ساتھ ساتھ ڈیجیٹل آرٹ کی طرف آ رہے ہیں لوگ، اور پینٹنگز بھی اب ظاہر ہے ڈیجیٹل بننے لگی ہیں. تو وہ ایک طرح سے اس میں موڈیفیکیشن ہو رہی ہے، لیکن خطاطی کو آہستہ آہستہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کی بھی ہم کلاسز ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ اس سال کے جو ہمارا پلان ہے اس میں یہ تمام کلاسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور یہی ہم دیکھیں کہ مارکیٹ میں کافی زیادہ اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم اگر گرافک ڈیزائننگ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ہمارے کلچر کے مطابق وہ اگر گرافک بناتے ہیں اور سارا کچھ بناتے ہیں تو وہ کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اس پہ بھی تو کام ہونا چاہیے. بالکل ہے. تھوڑا سا اصل میں ہمارے ہاں تھوڑا سا اسپیس کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آرٹس کونسل میں رومز کم ہیں اور ہم نے اسی میں ہی مینیج کرنی ہے چیزیں. تو ہم تھوڑا سا اس میں پھر سے وہی مسئلہ کہ لوگوں کا انٹرسٹ کا مسئلہ. گرافک ڈیزائننگ کی طرف ضرور لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لیکن ہم اس کی طرف ساتھ ساتھ ہم ابھی فی الحال نیکسٹ فیز میں ہوپ فلی اسی جنوری میں یا میکسیمم فروری میں تقریباً 3 کلاسز ہم مزید سٹارٹ کر دیں گے. 3 کلاسز مزید مختلف قسم؟ جی ضرور، بالکل کیٹیگریز کی. بالکل. تو وہ جیسے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس پہ آبویسلی تھوڑا سا پبلک رسپانس کا بھی پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ پھر ہم نیکسٹ کوارٹر میں ہم مزید 1-2 کلاسز. اس وقت صرف میوزک کلاسز ہو رہی ہیں؟ جی اس وقت صرف میوزک کی کلاس ہو رہی ہے. ابھی مزید تقریباً کم از کم 3 کلاسز. یقیناً اگر 3 کلاسز مزید ایڈ ہوتی ہیں اس جنوری میں تو یقیناً ایک اچھا اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ٹیلنٹ آئے گا، اس کے بعد جو نوجوان وہاں سے سیکھیں گے تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ بنیں گے. تو یقیناً اس حوالے سے کام ہونا چاہیے، اور اس پہ مزید ورک کرنے کے لیے آرٹ کونسل، انتظامیہ، حکومت اور ہماری جو سوسائٹی ہے ان کو بھی اس میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی اور اسکن کے حوالے سے بات کی, آرٹس کونسل کے حوالے سے بات کی, ہمارا جو فن ہے, ہماری تہذیب ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے یقیناً کافی اہم رول ہے آرٹس کونسل کا. ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن جس طرح ہم اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کل پیشنٹ کس ٹائپ کا ہے. ڈاکٹر صاحب, عموماً خواتین زیادہ میک اپ یوز کرتی ہیں, آج کل نوجوانوں کو بھی شوق اٹھ رہا ہے میک اپ کرنے کا, لیکن وہ ہلکا کرتے ہیں لائٹ. تو آج کل آپ کے پاس پیشنٹ جو آ رہے ہیں اس کی ریشو زیادہ کس قسم کے پیشنٹ کس قسم کے آ رہے ہیں, کس طرح کا وہ متاثر ہوتے ہیں, کتنا متاثر ہوتے ہیں, کس حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں؟ اتنی میزریبل کنڈیشن میں آتے ہیں کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اتنے سمجھدار لوگ ہو کے بھی یہ اتنی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی غلط چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں وہ اتنا زیادہ ایڈز ان کے چلتی ہیں اور ان کو اتنی زیادہ, میں کہوں گا کہ ایک لیگل پروٹیکشن موجود ہے کہ وہ غلط چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے غیر معیاری پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, غیر معیاری پروڈکٹس یوز کرتے ہیں. بات ہے کہ غیر معیاری پروڈکٹس میں میک اپ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کاسمیٹک جو ہے نا وہ تو مدت سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے, اور اس میں بھی جو غیر معیاری چیزیں ہوں گی اسے نقصان ہوگا. اس لیے جو کاسمیٹک کے لیے آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ اچھی چیز استعمال کریں, کیونکہ کاسمیٹک آپ استعمال کرنے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اب نوجوان بھی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ بھی, میں حیران ہو رہا ہوں کہ کالج جاتے ہیں تو وہ بھی میک اپ کر کے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے. لڑکیاں تو چلو مجبوری ہے ان کی, انہوں نے کرنا ہی کرنا, لیکن لڑکے جو ہے نا وہ بھی آج کل میک اپ اچھا دیکھیں. اور جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا, جو آج کل کی جو خواتین بھی لڑکے بھی جو کریمیں استعمال کرتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے, یہ کنسیپٹ ہمارے پتہ نہیں کیوں پھیل گیا ہے کہ یہ رنگ گورا ہو جائے گا. رنگ گورا نہیں ہو سکتا. جو رنگ ایک علاقے کا مخصوص ہے وہ وہی رہے گا, کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ اسکن اسپیشلسٹ ہیں, آپ کی نظر میں خوبصورت دکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں اگر آپ گورے نظر آئیں تو آپ خوبصورت ہیں, لیکن خوبصورت دکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے. آپ میں اٹریکشن, آپ کے فیس بیوٹی الگ چیز ہوتی ہے. بات یہ کہ صحت مند ہونا جو ہے نا وہ خوبصورتی ہے. چہرے پہ جو گلو آئے گا آپ کے جسم کے اندر چلنے والے بلڈ کی وجہ سے, جسم کے اندر خون ہے تو آپ کے چہرے پہ گلو آئے گا. جسم میں خون نہیں ہے, گلو نہیں آئے گا, اوپر آپ جو مرضی لگا لیں. لوگ اپنی صحت کی طرف خیال نہیں کرتے, یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے نظر آئیں گے. ایک وبا کافی عرصے سے پھیلی ہوئی ہے ڈائٹنگ کی, دیکھیے وزن کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین اس ڈائٹنگ میں اس حد تک مبتلا ہیں کہ وہ سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گی اور جسم میں خون نہیں ہوگا لیکن ڈائٹنگ نہیں چھوڑیں. اور آج کل لڑکوں میں بھی یہ آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ کی اسکن بھی اچھی نظر آئے گی, فیس بھی اچھا نظر آئے گا, فیس پہ گلو بھی آئے گا, ہر چیز ہوگی. اچھی خوراک سے مراد ہے ایک بیلنس ڈائٹ. کافی لازمی ہے. اچھی خوراک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مہنگی چیزیں کھانا شروع کر دیں. سادہ خوراک ہے جس میں سبزیوں کا استعمال زیادہ ہے, فروٹ کا استعمال زیادہ ہے. جو نیچرل فوڈز ہے نا ان کی طرف توجہ زیادہ نہیں. لیکن وہ نہیں ہے نا, مسئلہ تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا اس میں زیادہ نیچرل انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے نیچرل فوڈ کے. دیکھیں نا, جتنا کسی چیز کو آپ پروموٹ کریں گے, اگر آپ ایک بیکری پروڈکٹ کو پروموٹ کریں گے تو اس طرف لوگ جائیں گے. جو ڈبے کے پروڈکٹ ہیں, کین پروڈکٹس ہیں, ان کو پروموٹ کریں گے, لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی. فریش فوڈ کو آپ پروموٹ کریں گے تو لوگوں کی توجہ اس طرف جائے گی. اب فریش فوڈ کو جو ہے مارکیٹنگ لیول پہ یا نیشنل لیول پہ اس کو پروموٹ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے یہ بھی ایک مین پرابلم ہے. سیکنڈ, انسان خود بھی جو مائنڈ ہے سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں میں یوز کر رہا ہوں, اس کا افیکٹ اگر میں فریش چیزیں یوز کروں گا, چاہے ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہیں, فریش جوسز ہیں, تو اس کا یقیناً آپ کی صحت پہ, آپ کے فیس پہ گلو نظر آئے گا. اور اگر آپ کچھ بھی اس طرح کا یوز نہیں کریں گے. اور ہم ایک اور بھی, ڈاکٹر صاحب اسموکنگ کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے فیس پہ؟ آج کل نوجوان کافی زیادہ شوق سے, حالانکہ کافی نقصان دہ ہے, بلیک فیس پہ کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ اسموکنگ سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ صرف نقصان پہنچاتی ہے. آپ یقین کریں گے جس وقت یہ سگریٹ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی
उस वक्त भी रिसर्च की गई थी। हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाहर जो रिसर्च की गई थी उस वक्त पता चला था कि ये स्मोकिंग जिल्द को क्या पूरी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह है। लेकिन जब ये बिजनेस शुरू हो रहा था सिगरेट्स का, पहले तो हुक्का चलता था ना, ठीक है, मैं सिगरेट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। तो उस वक्त जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने इस रिपोर्ट को दबा दिया था, मंजर आम पे नहीं आने दिया था, क्योंकि उनका बिजनेस खराब होता था। जब उनका बिजनेस चल गया, सबने कमा लिया, तो अब वो सारी रिपोर्टें बाहर आ रही हैं कि स्मोकिंग जो है वो हर चीज के लिए नुकसानदेह है, दिल के लिए नुकसानदेह है, फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, और प्रेगनेंसी में खास तौर पर नुकसानदेह है। प्रेगनेंसी के शुरू दिनों में सख्ती से मना किया जाता है खवातीन को कि वो सिगरेट ना पिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना पैसिव स्मोकिंग, कि खातून खुद तो सिगरेट नहीं पीती, उसके इर्द गिर्द लोग सिगरेट पी रहे हैं और धुआं अंदर जा रहा है, वो ज्यादा नुकसान देता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। उसमें भी उसको ख्याल करना चाहिए। और बहुत ज्यादा स्किन के लिए कितना ज्यादा डैमेज करता है। देखिए जी, जब पूरा जिस्म ही खराब हो रहा है तो स्किन तो खास ही खराब होगी ना, ठीक है। स्मोकिंग हर चीज को खराब करती है। इसलिए नाज़रीन कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे नौजवान हैं, जो लोग यूज करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से इस आदत को ताकि आप अच्छे दिखें भी सही, आपका जो बॉडी है वो भी मजबूत रहे। और इन चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो लाजमी बात है फिर नुकसानदेह ही है, अल्लाह माफ़ करे। ज़ैद, जिस तरह बात कर रहे हैं आर्ट काउंसिल के हवाले से, एक तो हमने बात की मौसीकी के हवाले से, हम अदब की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं, हमारे यहाँ खूबसूरत तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी प्रमोशन कितना लाजमी है, और इसमें भी कोई आर्ट काउंसिल का रोल है या इसमें काम होने की अभी ज़रूरत है? बिल्कुल। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि जो कैटेगरीज हैं इसकी टैलेंट हंट प्रोग्राम में, उसमें अदब भी है, उसमें शायरी और अफसाना दोनों, शायरी और नसर दोनों, जो तरह की शायरी है उसकी जगह मिलेगी। बिल्कुल, आप मतलब उसमें क्योंकि पूरे पंजाब में है, आप किसी भी इलाकाई जुबान में भी शायरी कर सकते हैं, आप अफसाना भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्राफ्ट्स हमारी हैं, ब्लू पॉटरी स्पेशली पूरी दुनिया में मशहूर है, मुल्तान की तो काफी ज्यादा। इसके अलावा नक्काशी है, खुस्सा है, मिट्टी के बर्तन हैं, एम्ब्रॉयडरी मुल्तान की बहुत मशहूर है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हाथ से बनाई जा सकती हैं। इस दफ़ा हमने उसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि जो जैसे मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, मतलब लोग डॉल्स बनाते हैं, दूसरी इसी तरह की मुख्तलिफ छोटी छोटी 3D प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो भी अब इसमें शामिल हो इवेंट को कामयाब बनाने के लिए फिर वही बात है, प्रमोशन का होना लाजमी है, इन्वॉल्वमेंट लोगों की लाजमी है, सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है होनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसके अलावा जो बाकी सेगमेंट है सोसाइटी के, वो अगर नहीं आएंगे तब तक हमारे इवेंट्स उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कामयाब होंगे तो उसके असरात उस तरह से नहीं होंगे। तो इसके लिए किस तरह से बाकी सोसाइटी को रोल अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी उसकी डिटेल बता देता हूँ। एक जो तालीमी इदारे हैं उनको इंगेज करने के लिए हमने स्कूल्स को इंगेज करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया है। तमाम अजला के CEO एजुकेशन, उन तमाम वो जाहिर है क्योंकि हमारे पास तमाम स्कूल्स को इंडिविजुअली अप्रोच करना तमाम तालीमी इदारों को वो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं होता, तो वो अथॉरिटीज़ हैं मुताल्लिका, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो उनके ज़रिए स्कूल्स आ जाएंगे। इसी तरह से डेट क्या मुख्तस की गई? डेट असल में ये स्टार्ट होना था अभी जनवरी में, ठीक है, 15 जनवरी के बाद स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें सर्दियों की छुट्टियों की वजह से अभी उसका थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए। हमारा जो मुल्तान डिवीजन का है वो टेंटेटिव जो उसकी डेट्स हैं वो 1 फरवरी से फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। ज़ैद इकबाल, आपका शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आए। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को लास्ट में, और इस हवाले से आर्ट्स के हवाले से जो हमारा कल्चर है उसकी प्रमोशन के लिए और उसको हम हौसला अफजाई के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो मैं स्पेशली वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, जो बच्चा आर्ट की तरफ आना चाहता है आप उन्हें लाजमी आने दीजिए, क्योंकि जब बच्चा आर्ट की तरफ आएगा, आर्ट वाहिद जरिया है जो इस माशरे से जो एक अदम बर्दाश्त है और एक जो इंतहा पसंदी है, वो शिद्दत पसंदी को वो कम कर सकते हैं। आर्ट की तरफ लोगों को जरूर आने में काफी ये अच्छा पैगाम है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिंगर है या जो गायक है, जो पेंटर है, वो इतना ज्यादा इंतहा पसंद नहीं बनता। तो इसलिए जो ये स्किल्स हैं, ये जो चीजें हैं, इनको प्रमोट करने के लिए वालिदैन को ताउन करना चाहिए, और माशरे को भी। कोई अच्छा गाता है तो हम फौरी कहते हैं, उस पर आवाज कस लेते हैं, तो इसमें भी हमें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने बात तो करी कल्चर के हवाले से, आपने भी यकीनन सुनी होगी बातें,
اب ہم سکن کے حوالے سے بھی ہم نے کافی باتیں کی. پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ کریں کیا؟ کیونکہ سنتے خیر ماشاءاللہ ہم سب بھی ایسے ہی بن گئے کہ پیغام دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس پہ عمل کم ہی ہوتا. لیکن پیغام دینا چاہیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ صحت کے حوالے سے کہ جو بیماری ہے اس کو بیماری سمجھیں, بیماری سے ڈریں, اسے مذاق یا اسے ایزی نہ لیں. علاج سے مت ڈریں, ٹھیک ہے, پرہیز سے مت ڈریں, بیماری سے ڈریں. بیماری کو بیماری سمجھیں اور بیماری سے بچنے کی کوشش کریں. بیماری سے بچنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. زید اقبال آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بتایا اور ہم نے ڈسکس کیا, ہمارے کلچر کے حوالے سے بات کی, ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنے مختلف ڈیزیز کے حوالے سے بھی بات کی, سکن کے حوالے سے, اور اسپیشلی ہمارے نوجوان ہی گلا کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے مین چیز جو ہے وہ ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈائگنوز کرانے کے بعد اس کا علاج کرائیں پراپر, تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں. وقت نہ گزاریں. وقت گزارنے کے چکر میں ہم بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں, تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.